बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में कैद हैं और जेल में बैठकर भी वो इतनी अच्छी लड़ाई और इतनी अच्छी हिकमत अमली के तहत आ रहे हैं कि अभी तक वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की सहाफ़त उनके बगैर हिल नहीं सकती, क्योंकि उनके बगैर कोई भी न सियासत पूरी होती है, न अदालत पूरी होती है, न वकालत पूरी होती है। तो बहरहाल वो एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ उनको पुरानी जमातों का यानी कि जरदारी फैमिली और भुट्टो फैमिली और उनके साथ साथ शरीफ फैमिली के का सामना है और वो बड़ी बारीक वारदातें डालते हैं। कोई खुलकर आ रहा है और कोई पीठ पीछे छुरा घूम रहा है। दूसरी जानिब उनको अदालतों का सामना है, झूठे बेबुनियाद मुकदमात का सामना है, पंजाब सरकार का सामना है और उन हुक्मरानों का सामना है जो फॉर्म 47 के तहत इस वक्त मुसल्लत हैं और उन हुक्मरानों के जो सहूलतकार हैं उनका भी उनको सामना करना पड़ रहा है और मुकाबला करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये लड़ाई लड़ रही है और आज मैं आपको कुछ ऐसी गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो कि आपको बिल अमूम नहीं बल्कि वो किसी भी सूरत में आपको किसी भी टीवी चैनल पे नहीं मिल सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक्टिविटीज चल रही हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं, लेकिन चूंकि वो नशर नहीं होता इसलिए आप तक बात नहीं पहुंचती। इसलिए जनाब आपको रऊफ हसन साहब और शोएब शाहीन साहब इस वक्त गुफ्तगू हैं, महज गुफ्तगू हैं। पहले ज़रा वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ क्योंकि वो काफ़ी कुछ कह रहे हैं, मिलिट्री लीडरशिप से भी कह रहे हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से भी कह रहे हैं और इंटेलिजेंस इदारों से भी कह रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब को भी ललकार रहे हैं, सबको वार्न कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि मामलात उस हद तक ना लेके जाएं कि जहां पे हालात वाकयात आपकी और हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाएं। सुनिए, आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं ताज़ा तरीन, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। सबसे पहला मुतालबा मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से करूँगा कि आपके लाहौर के वकला के मसाइल को हल करना आपकी सबसे पहली और बुनियादी ज़िम्मेदारी है और आप हल करें। लेकिन इन चीज़ों को एग्रेवेट करने में वहाँ की वो कठपुतली हुकूमत, वो डाकू रानी के ज़रिए जो ये चाहते हैं कि वकीलों और जुडिशरी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों, तो इस हवाले से मैं वकला नुमाइंदों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फोकस्ड रहें ताकि जस्टिस सिस्टम के ऊपर जो कुछ अटैक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कर रही हैं और जिस अंदाज से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का रोल आ चुका है आपके सामने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान ने लिख के दिया, उसके पैरा नंबर पहले में लिखा हुआ है, पहले पैरे में, कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला लेने के लिए प्रेशर डाला गया और एक जज के आपको पता है बाकी तफसीलात, किस तरह बिरादर नस्बती को उठाया गया, बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, कैसे जजेस हॉस्पिटलाइज्ड हुए, और वो सारी तफसील आपके सामने आ चुकी है। और आज सारी हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ये लिख के दे चुके कि आज ये ओपन सीक्रेट है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ दबाव डालती हैं सियासी केसेस में ताकि अपने मकासद हासिल कर सकें और अपने जो उनके मुखालिफ हैं यानी PTI उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले ले सकें, क्योंकि और तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो कोई उनका मुखालिफ उनके बकौल कोई नहीं है, चूँकि बाकियों को तो उन्होंने गोद लिया हुआ है, उन रिजेक्टेड अफराद को कठपुतलियों की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। हारने के बावजूद उनको फॉर्म 47 के ज़रिए यहाँ ला बिठाया गया है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल वो अनवारुल हक काकड़ साहब, वो लियाकत चट्ठा, कमिश्नर रावलपिंडी, वो निसार चीमा साबिक MNA मुस्लिम लीग नून, वो मुस्तफ़ा MQM के कामरान टसूरी, इन सब की स्टेटमेंट्स को अगर आप यकजा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जनाब यहाँ सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही सारी काली हो चुकी है। मगर इस सब कुछ के बावजूद सिर्फ एक शख्स को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, वो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ना उनको ये नज़र आया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं मिल रही, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, ना उनको ये नज़र आया कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो दुरुस्त हुए हैं, वो कहते हैं नहीं दुरुस्त नहीं हुए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया और उनके बकौल ये रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने ये इलेक्शन कराने हैं या कराए थे वो फरिश्ते हैं, जुडिशरी के ज़रिए इलेक्शंस नहीं होंगे। इस सब कुछ के बावजूद में और इलेक्शन कमीशन की
وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی، لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر ہے، اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشنز میں وہ ان کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسی طرح کی بات ہوئی، کمیشنز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، لیکن ایک بات 24 مارچ 1971 کو، یہ ریکارڈ کی بات ہے، یحییٰ خان جاتا ہے وہاں ڈھاکہ میں اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت چکی تھی 160 سیٹیں آؤٹ آف 162۔ ان کو کہا جی آپ سے بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، بیٹھ کے سیٹل کریں گے۔ مگر 25 مارچ کو جو ہی وہ آتے ہیں، 25 مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک بندے کو پکڑ کے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ میننگ دیئر بائی آلریڈی یہ ایک بہانہ تھا، آلریڈی آپ نے پلاننگ اور آرگنائزیشن کر رکھی تھی۔ جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبح سویرے آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب صبح اٹھتا ہے وہ اپنے اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے، جس میں بیل اس نے اپلائی کر رکھی تھی اور جس میں تھم امپریشن کے پروسیس میں تھے اور عدالت کی تحویل میں تھے، وہ صبح نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو میں بغیر ریزسٹنس کے گرفتاری دوں گا، مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھا دینا۔ مگر کیا ہوتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، CCTV فوٹیجز وہ سارے چوری کیے جاتے ہیں اور آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں ملے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، اور ودن فیو آورس 10,000 ہمارا ورکرز کیسے آپ نے اٹھا لیا، 16 بندے ہمارے شہید کر دیے، کئی پیرالائزڈ ہیں، کئی سینکڑوں زخمی کر دیے، اور پرامن احتجاج لوگ کرنے کے لیے نکلے، اور آپ نے سارے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں یہ آ چکا ہے، لکھ کے یہ دے چکے ہیں کہ ہمارے CCTV فوٹیجز ان تمام انسٹالیشن سے جی خراب تھے یا غائب ہیں۔ بھئی کس نے غائب کیے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر آپ کے کور کمانڈر ہاؤس تک، اور پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ 2 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک، یہ 1:30 بجے سے بلکہ جلوس نکلتا ہے، جی جا رہا ہے 150-200 بندہ، لیکن کوئی ایک نہ پولیس والا، نہ ان کی اپنی ارینجمنٹ سیکیورٹی، نہ کوئی راستے میں کوئی ان کو روکتا ہے۔ اور وہاں یہ خود بتاتے ہیں کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ باہر اندر نہ جائیں، لیکن کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ CCTV فوٹیجز غائب کر دی گئی، اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ چکی ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہم لوگ 500 کے قریب، اس سے بھی بلکہ زیادہ لوگ تھے، بھئی کئی لوگ گاڑیوں سے نہیں نکلے تھے، ہم ابھی باہر ہی نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہو جاتا ہے، اور ودن 10 منٹس اور ہمیں ڈسپرس کیا جاتا ہے۔ لیکن 150-200 افراد، ان سے 8 گھنٹے میں نہیں ہو سکا کچھ بھی۔ کیا اس آئی جی کو، چلے میں کہتا ہوں وہ ملا ہوا تھا یا نہیں ملا ہوا تھا، کیا آئی جی اسی آئی جی ہے نا جو ڈاکٹر عثمان ابھی بیٹھا ہوا ہے، جو تمغہ دیتے ہیں، اس کے خلاف نیگلیجنس کا بھی مقدمہ بنا؟ اور اگر نہیں بنا تو یہ بتا دیں کہ آئی جی کہتا ہے کہ مراد راس، اور بہت سارے نام دیتا ہے، 27 کالیں تھیں، سب سے بڑا مجرم ہے، صرف ایک پریس کانفرنس اس کی قیمت ہے، اور وہ ہے آپ ایکوٹل ہو جائے گی، آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے ایک پریس کانفرنس کر دیں۔ اسی طرح اندریب عباس اور خدیجہ شاہ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں احتجاج کے لیے، لیکن وہ 8 مہینے بعد اس کی ضمانت ہوتی ہے، اور آج تک ہماری باقی خواتین ساری کی ساری جیلوں میں پڑی ہیں، لیکن وہ ایک دن کے لیے جیل نہیں گئی، کیوں کہ پریس کانفرنس ہو گئی۔ اگر یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، یہ واقعی سچا واقعہ آپ بتاتے ہیں جس کی جوڈیشل انکوائری بھی آپ نہیں کراتے، مگر مجھے بتائیں کہ پھر آدھے لوگ تو وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جو عمران خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے آخر میں، اور ابھی تک وہ پابند سلاسل بھی ہیں اور جیلوں میں بھی سڑیں گے۔ اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جناب ملٹری ٹرائل ہی اس کا حل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں، دنیا کا کوئی قانون اور آئین آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اس کے مدعی بھی ہیں، آپ کہتے ہو ہمارے اوپر اٹیک ہوا، نمبر 2 آپ کہتے ہو ہم گواہ بھی ہیں، irrefutable ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ناقابل تردید شواہد، نمبر 3 ہم ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزا بھی دیں گے، منصف بھی خود ہیں۔ تو بھائی دنیا میں کوئی اصول نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا کہ خود مدعی، خود گواہ، خود آپ منصف بن جائیں۔ اس طریقے سے سپریم کورٹ سے گزارش ہے فوری طور پر ان کا فیصلہ کریں، لوگوں کو ان کے حقوق دیں، اور اس طرح کا جو ظلم ہو رہا ہے ایک جنگل کے بادشاہ کے ذریعے، وائس رائے اور اپنے کٹ پتلیوں کے ذریعے اس ملک میں جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا
کہ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ آپ کو کہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو انویسٹمنٹ تب آئے گی جب آپ پاکستان کے انویسٹرز کو بھی جو پیسہ یہاں سے لے کر باہر بھاگ رہے ہیں ان کو تو آپ اعتماد دیں. جب یہاں اعتماد نہیں ہوگا، اور اعتماد تب ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی، انصاف کا نظام درست ہوگا، عوام کے فیصلوں کو جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے ان کو تسلیم کیا جائے گا، اور جمہوریت ایک تماشا نہیں ہوگی. جمہوریت حقیقت میں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. اور آخری بات کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو ایک مہربانی اور بھی کر دیں، قائد اعظم کی وفات کن حالات میں ہوئی اس کو بھی کمیشن میں شامل کر لیجئے گا. لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا اور اس کے بعد اس کی فائل کا کیا بنا، کمیشن کا حصہ بنا لیجئے گا. فاطمہ جناح کا مرڈر ہوا یا نہیں ہوا اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجئے گا. بھٹو کی جو جوڈیشل آپ نے کہہ دیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن جنہوں نے یہ مرڈر کرانے میں شریک گفتگو تھے، شریک کار تھے، ان کے بارے میں آپ نے نہ سپریم کورٹ نے کچھ لکھا نہ کچھ کہا. کون لوگ تھے؟ کیا اس کا راولپنڈی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق تھا؟ اور اگر تھا تو کون تھے؟ اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجئے. اور بے نظیر بھٹو مرڈر کیس میں بھی جو کمیشن ہے اس کے فیکٹس بھی سامنے آ جائیں تو ہم سب کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت سارا بھلا ہوگا. تھینک یو سر. میں ایک سیکنڈ میں کوئی کمپیریزن انیکٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کمپیریزن انیکٹ کروں. لیکن حالات جس تیزی کے ساتھ خراب کیے جا رہے ہیں اور جس حد تک خراب ہو چکے ہوئے ہیں، وہاں اب ہر سوچنے والے شخص کو 1971 اور 2024 میں سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں. آج بھی ملک جہاں کھڑا ہے، اگر یہ روش جاری رہی اور ملک کو اسی طرف پش کیا جاتا رہا جس طرف ابھی تک پش کیا گیا ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ حالات خراب ہو جائیں اور پھر اس ملک کی جو طاقتیں ہیں ان کے کنٹرول میں نہ رہیں. کوئی بھی اس ملک سے کو چاہنے والا، اس ملک سے پیار کرنے والا شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، اس قسم کی سچویشن دوبارہ کریٹ ہو. لیکن ہماری بہت ساری جو کمزوریاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ بالکل اس قسم کے رویے کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی گوناگو کمزوریوں سے سبق سیکھنے سے بالکل انکاری ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا تھا، یہ ملک اب زیادہ زخم برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ جو فیل ہے اس ملک کو تباہی کے دھانے سے واپس مین سٹریم میں لانے کے، اس میں پاکستان کے ہر ادارے کو ایک اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، جو کہ آئین میں مختص ہے، جو کہ قانون کے مطابق ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ رویہ جو ہے، اپنا وہ رول جو ہے وہ ادا کرنے سے انکاری ہے، جیسا کہ ابھی تک اس موقع تک جب کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جیسا کہ نظر آتا ہے کہ وہ انکاری ہے، تو پھر آج کے بعد آگے ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں مجھے تباہی نظر آ رہی ہے، مجھے کوئی کنسٹرکٹیو چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اور میری اپیل ہے صاحب اقتدار لوگوں سے کہ اس روش کو بدلیں، ملک کا سوچیں، ملک کے لوگوں کا سوچیں، ملک کے مستقبل کا سوچیں، اور جو یہاں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو ریورس کریں، کیونکہ اسی صورت میں اور صرف اسی صورت میں ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ تھی جناب گفتگو، آپ نے سنی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.